एन नाइटी में उसके लरज़ते वजूद को यूं सजदे में दहलीज पर सर टिकाए देखकर सईर आलम के सर पे जैसे सातों आसमान टूट पड़े। वो बिपरा उससे कहर से गुर्रा उठा। उसकी हालत पर उसका पूरा तवाना वजूद हिल कर रह गया अपनी शहजादी को इस हालत में देखकर। मेरा बच्चा फूलती दिमागी रगों के साथ उससे बैग तैश में नीचे फेंकते एकदम आगे बढ़ते उसके वजूद को बाहों में भरा, पर दूध से ही पल धक से रह गया जब हुरुलैन की आंखों पर बंधी पट्टी को भीगा देखते उसके सर्द पड़ते चेहरे को देखा। उसका दिल किया सब तहस सहस कर दे। ये क्या हालत की है तुमने? घूमते दिमाग के साथ उसे सीने में भींच कर धाड़ा, जबकि दूसरी तरफ जो ऐन कब से कदमों की आवाज़ सुनकर फिर खामोशी छा जाने पर सिसक उठी थी, अभी फिर धमक करते भारी कदमों की आवाज़ से सिसकते लर्ज़ रही थी अपने नसीब बाहों पर कि ये उसकी वहम है कि उसे लग रहा है कि उसका आलम है। पर चंद पल में अपनी तरफ बढ़ते कदमों की धमक से जो हरासा हुई थी, भारी आवाज़ से घनघर्ष मेरा बच्चा सुनकर उसका पूरा वजूद दिमाग सुन पड़ गया कि वो उसके बाजू में उठाने पर जैसे हवा में लहरा उठी, तारीख रातों में जैसे किसी ने दिया जला दिया हो, सकूत में ठहरे समंदर की लहरों में जैसे तूफान बर्पा हो गया हो। आलम, उसके कांपते लबों ने सरगोशी की, जो आलम को अपने सीने पर महसूस हुई कि उससे उसके सर को देखते ही उसके नाजुक से वजूद को सीने में छुपा दिया। जाने आलम, वो सब से आंखें मेज कर कहता उसे सीने से लगाए सामने बेड की तरफ बढ़ा और एक नज़र बेबी कॉट की तरफ डाली जहां वो नवाबजादा आराम फरमा रहा था, जबकि उसकी छोटी सी टांग दूसरी टांग पर रखी थी और सोने का स्टाइल ही अपना था कि आलम का दिल किया टूट कर उस पर मोहब्बत बरसाए और वो अपनी ऐन की हालत पर तड़प ही तो उठा था। बाहर खड़े उसके आदमी जहां उसकी घनघरश ठाड़ पर हैरान हुए थे, वहीं उसमें मैडम के नाम की पुकार पर एक दूसरे को देखते खामोश हो गए। क्यों थी वहाँ? इतनी अजियत दी है मैंने? उससे सरगोशी में पूछते हैं इनको बेड पर डाला। फिर जा रहे हैं? वो जैसे सीधा हुआ उसके कांपते वजूद पर ब्लैंकेट डालने के लिए कि हाथ को झपट कर वह हंसियानी होकर चीखने लगी कि उसी पल आलम ने उसके लबों पर हाथ टिका दिया। श्श, कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब, तुम्हारा आलम, तुम्हारे लिए ही आया हूँ। उसके चेहरे को साफ करते हुए उससे फैलाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी हकीकत हो आलम, वो हकीकत जो हम जीते हैं। आलम है ना आप? हकीकत है ना? आप बताएं ना मुझे, मुझसे बातें करें, मुझे अजियत मत दें खामोशी की, क्योंकि अब आप पास आकर अजियत देते हैं और दूर जाकर मार देते हैं। रोशनी से ख्वाब क्यों बन गए आलम? वो फूट फूट कर रोती उसके हाथ को छोड़कर जुनूनी सी पागलों की तरह उसके चेहरे को हाथों से उसके नकोश छूने लगी। आलम, जाने किस अजियत की पुलिस राहत से गुजरती वो चीखी। आलम, जाने किस अजियत की पुलिस राहत से गुजरती वो चीखी और हंसियानी अंदाज उसके बालों कंधों बाजुओं चेहरे को छू रही थी जैसे कोई पागल हो। नहीं जाती एहन, कहीं जाती एहने आलम, लौट आया मुकम्मल और मत मजमाए मुझे, टूट गई हूँ, ऐसा ना हो मिट जाऊं, फिर शिकायतें आप ही को होंगी। वो सिसकती खुटी खुटी आवाज़ में रो रही थी और आलम उसके लबों से निकले एक एक लफ्ज़ को हसीयत से सुन रहा था। जानता हूँ बुरा हूँ शहजादी, पर बता दो कैसे लौटाऊं कि तुम्हारी हर शिकायत खत्म हो जाए। उसके लबों पर उंगली रखते उसे दूसरे हाथ की हथेली से उसके गाल साफ किए और उसके हाथों को नहीं रोका जो उसे महसूस करते चेहरे पर घूमते बाल में आ रुके थे। दफातन उसकी आवाज़ पर साकित होती हुरुलैन को तो जैसे 100 वोल्ट का झटका लगा। आलम, वो बेयकीनी से पुकारने लगी। आलम ने लब भींच कर हसीयत से आंखें मीची। और उसकी हूँ सुनते वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरा आलम, मेरा शहजादा, मामा पापा देखो वो लौट आया है, वो मुझे अकेला नहीं कर गया, वो मेरे लिए आ गया। आप आ गए ना आलम, आ गए ना? बताएं मामा पापा को, बताएं सबको बताएं आलम आप आ गए हैं। वो घूमते दिमाग के साथ उसकी नाक मुंह आंखों लबों को उंगलियों से महसूस करती उसके एक एक चेहरे के नकोश को छू कर देख रही थी, जबकि दिल कर रहा था दाढ़े मारे चीखे चिल्लाए और सारा गुबार निकाल कर पागल हो जाए मिट जाए उसकी बाहों में, उसे दिखाए कितने जख्म दिए हैं। बताऊंगा सब बताऊंगा, बस मेरा बच्चा।
اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے آنسو لبوں سے چومتا، سینے میں اس کے کانپتے وجود کو چھپانے لگا۔ اے اللہ، تو نے لٹا دیا مجھے میرے عالم، اے میرے مالک، میں گناہگار بندی کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے لوٹا دیا میرے عالم کو، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں یقین کر لوں میرے دو جہاں کے مالک۔ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلتے رہے تھے، جبکہ اس کی ناک، اس کی آنکھیں برستی رہی تھیں کہ سعید عالم پر آشکار ہوا اس کی بہن کے بعد کوئی اور وجود ہی اسے پاگلوں کی طرح چاہتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، اسے چپ کروانا چاہتا تھا، پر وہ کہاں چپ ہو رہی تھی۔ پر اس کے آنسو دیکھ کر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے خود اس کا وجود سائر میں جل رہا ہے۔ ہوں گی وہ عورتیں خوش نصیب جنہیں پانے کے لیے مرد ہوتا ہے، پر یہاں وہ اس قدر خوش نصیب تھا جس کے لیے اس پاک ذات کی رحمت رو رہی تھی۔ مسکان، نیسنی، دیکھو کون آیا ہے، دیکھو میرے رب نے اپنی نابینا گناہگار بندی کی آہیں سن لی، کن فرما دیا، دیکھ لو ہمارا عالم آ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اب بھاگ کر بیڈ سے اترتی مسکان کو بلانے والی تھی، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا وہ کافی یاد کرتی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے وہ کسی کے سامنے نہیں روئی، نہ ہی کمزور پڑی، پر وہ بھی دل رکھتی تھی، اپنے رکھتی تھی۔ وہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ مسکراتے عالم نے اس کی بہتی ناک کو دیکھتے اس کے سامنے اپنا توانا بازو کیا کہ وہ راستہ بند دیکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ رک گئی اور نہ سمجھے سے عالم کی آواز کی سمیت دیکھا۔ برہان کے ساتھ؟ بھاری آواز سے صدمے سے پوچھا اور آگے بڑھتے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے ناک صاف کی۔ وہ نہال ہو گیا اس کی اس ادا پر۔ ہاں، برہان کے ساتھ۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے سر پر لب رکھے اور جیب سے رومال نکال کر اس کے بھیگے چہرے سے آنسو سمیٹے جو بندی پٹی کا بندھن توڑ کر گال پر گر رہے تھے، اور وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ بے آواز کتنی شدت سے رو رہی ہے، اور اس کے پاس بیٹھا اسے دل کا غبار نکالنے دے رہا تھا۔ دفاتر اس کی نظر اس کے سراپے پر موجود نائٹی پر پڑی اور اسے اپنی پسند کے کپڑے یاد آئے۔ تمہیں یہاں آنا تھا تو تمہیں کپڑے بھی ساتھ لانے چاہیے تھے نائن۔ اس کے بکھرے بال سمیٹے اس سے چہرہ اوپر کر کے انگوٹھے سے اس کا گال سہلایا کہ وہ اس کا لمس سالوں بعد ایسے ہوش میں محسوس کرتی وحشت زدہ سی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے دور ہو جائیں گے، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی۔ عالم اس کا گال تک دباتا ہوا اٹھا ہی تھا کہ عین کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ نہیں عالم، مت جائیں، اب مت جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، دیکھیے آپ کا بیٹا بھی ہے، مجھے بتائیں وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں نور ہے، وہ میری طرح بے نور تو نہیں، مجھے بتائیں وہ کیسا ہے۔ مجھ پر میرا رب مہربان ہوا ہے، اس سے مجھے اپنے نور سے نوازا ہے، اب آپ مہربان ہو جائیں۔ وہ چیختی اس کے ہاتھ بازو شرٹ کو جکڑتی اسے پورا جکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ خوف زدہ سی اس کی پھر سے خواب بننے کے تصور میں پاگل ہنسیانی ہوئی گئی۔ بس میرا بچہ، میں آ گیا، بس کہیں نہیں جا رہا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس ذات کے سوا یہ دنیا اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ ہمیں الگ کر سکے میری شہزادی۔ وہ اسے بہلاتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور جھک کر اس کے کامتے لبوں کو نرمی سے چھوا، پر نہ وہ شرمائی نہ ہی جھجک کر پہلے کی طرح بھکلائی سمٹی۔ عالم کو حقیقت میں تشویش ہونے لگی کہ اس نے آہستہ سے اس کے لرزتے وجود کو خود میں سمیٹ کر اسے سینے سے لگا دیا۔ حورالعین سینے میں چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مت جائیں نا عالم، کہیں مت جائیں، یہ دنیا بہت بری ہے۔ اس کے کالر کو مٹھی میں بھینچے وہ سسکی۔ یہ دنیا بری نہیں میری شہزادی، دنیا کے لوگ حیوان ہو رہے ہیں، کہیں نہیں جا رہا تمہارا عالم، اعتبار کر سکتی ہو۔ وہ بہت مان سے اس کی پیٹ تھپ تھپاتا ہوا بولا، پر اس کا دماغ کہاں اس کا ساتھ دے رہا تھا جو وہ یقین کر لے۔ عین خاموشی سے اس کے الفاظ کو سنتی دھڑکنوں پر سر ٹکا گئی۔ میں کیسے یقین کروں عالم، مجھے میرے یہاں کچھ معلوم نہیں پڑتا، یہ دماغ ساتھ چھوڑ گیا جیسے تم چھوڑ گئے، یہ دل اکیلا کر گیا جیسے تم کر گئے۔ حیوان ہے عالم، میں کہتی تھی حیوان ہے، وہ ہمیں الگ کر دیں گے، دیکھا آپ نے، الگ کر گئے۔ میرے عالم، میری بہن، میرے تائے تایا، میری بھی، عالم سب کچھ مجھ سے چھن گیا، میں برباد ہو گئی عالم، میں ویران ہو گئی، میرے ماں باپ پہلے چھین لیے،
اب تو سر پر سایہ چھین لیا۔ مجھے بتائیں عالم، آپ بتا ہی دیں کہ مجھ اندھی لڑکی سے کون سی ایسی خطا ہو گئی، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ مجھے بتا دیں عالم، تاکہ میں ناک رگڑ کر اس رب کے سامنے دامن پھیلاؤں کہ مجھے معاف کر دے۔ اس خطا پر مجھ سے اب کسی کو مت چھینے۔ کہاں غائب ہوا ہے میرا شہزادہ، جسے کندھے پر سر رکھ کر سوتی، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود کو محفوظ سمجھتی؟ اس شہزادے کو لوٹا دیں، اس خواب و فریب کی دنیا سے نکال لائیں، مجھے حقیقت دکھائیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا ہی مال لاتی ہے، وہ رحمان رحیم غفور ہے، اور وہ اپنے بندوں کو مانگنے ہاتھ پھیلانے پر دے دیتا ہے، رحمت برسا دیتا ہے۔ وہ مجھے بھی دیکھا، مجھے معاف کر دے گا۔ ایک بار مجھے بتائیں، مجھے معافی دلوائیں عالم، میں مطلبی ہوں، مجھے کسی بھی طرح میرے عالم کو لوٹا دیں۔ اس کے بغیر نہیں جی سکتی، کیونکہ وہی ہے جو مجھ تک آتی سرد و گرم ہوا کو روکتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اللہ کے بعد میری غلطیاں معاف کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو مجھے جینا سکھاتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اللہ پاک کی ذات کی طرف سے دیا میرا سرپرست سایہ، میرا مسیحا، میری چھت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھے اسے اپنے دماغ کی توازن دکھاتی، روتی ہچکیاں بھرتی، سسک کر کہتی، کبھی چپتی تو کبھی اسے محسوس کرتی، اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ جب سے سن کر عالم کا دل کیا اس دنیا کو تہس نہس کر دے جس سے اس کی عین کو تڑپایا، اپنے اس وجود کو، اپنے نام کو مٹا دے جس سے اس کی شہزادی کو ہنسانے کھلکھلانے کی بجائے رلایا، توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا کہ وہ اس کے آغوش میں بکھرے سمندر کی طرح تھی جسے سمیٹنا ناممکن تھا۔ وہ سمندر بن کر بکھر گئی تھی، وہ بھڑکتی آگ کا شعلہ بنا سرخ لہو آنکھوں سے اس کے درد کو محسوس کرتا، اپنے وسیع سینے میں اسے سمیٹ رہا تھا۔ جتنا بکھرو گی اتنا میں تمہاری روح میں اتروں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس کے لبوں پر انگلی پھیر کر سرگوش آناک بولا، تمہارا دماغ، تمہارا دل ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ اب یہ میرے پاس ہے۔ تم مجھ میں قید ہو چکی ہو شہزادی، تم قید عشق بن چکی ہو۔ اس قید میں جینے کا حق نہیں ہوتا، بس قیدی بنایا جاتا ہے، عشق کا قیدی۔ تم بھی قیدی ہو گئی ہو میرے عشق کی۔ عین سے شروع عشق کی ذات ہوتی ہے میری شہزادی، سیراب عشق بن کر وہ منزل عشق قیدی بن جاتی ہے میرے۔ اس کی روح میں اترے عشق کا کاف جس تک پہنچ کوئی ہی خوش نصیب سکتا ہے۔ میں نے جب جب ہاتھ اٹھائے تنہائیوں میں ہمیشہ مانگا اس رب سے کہ عین میری رہے، اس کے پاک دل پر میری بادشاہی ہو۔ میرے ہاتھ اٹھے صرف اس کے لیے، میں گڑ گڑایا صرف تمہارے لیے، اور بے شک وہ صبر آزما کر دیتا ہے تو ہمارے مانگے ہوئے سے بڑھ کر دیتا ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسے دو سمندر کو ملا کر ایک بنایا ہے، اسے تمہارے مانگنے پر تمہیں تمہارا عالم موت سے لوٹا کر دیا ہے، اور پھر بھی شکوہ کرتے ہیں ہمارے رب نے نعوذ باللہ دیا کیا ہے۔ میں مضبوط کیوں ہوں عین؟ کیونکہ میرے پیچھے میرے پاس دو دو رحمتوں کی دعائیں تھیں، میری بہن میری بیوی کی دعائیں ہیں، ان کی آنکھوں سے گرے آنسوں کے قطرے ذرے کی دعائیں ہیں کہ میرا رب مجھے میری ذات حیثیت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس کی رحمتیں مجھے دعائیں دیتی ہیں۔ مجھ گناہگار پر اس کی ذات کی بہت رحمتیں ہیں کہ اس کی راہ میں سر قلم کروا دوں، تب بھی میں اس ذات کی ایک رحمت کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے تمہیں سونپا، مجھے چنا تمہاری ذمہ داری دینے کے لیے۔ تو پھر کیسے جا سکتا ہے تمہارا عالم اپنے رب کی دی ہوئی ذمہ داری کو جھٹلا کر جس سے اسے عشق ہے، اس کے عشق کا قیدی ہے؟ وہ عالم جس کے لیے تم اپنی یہ قیمتی موتی بہا رہی ہو، وہ پہلے سے ہی تمہاری روح میں اترا، تمہارے دل پر سلطنت کرتا، تمہارے عشق کی قید میں گھیرے رکھا ہوا ہے۔ وہ عالم نہیں جا سکتا جس کی ذات ہی عین سے عشق ہے، جس کی مثال خود عشق دے۔ وہ روح کیسے جدا ہوں جنہیں رب میں لا کر رکھے؟ ہمارے اوپر ہمارے رب کی رحمت ہے، اس پر یقین رکھو۔ تمہارا عالم تمہارا ہے، اسے لوٹ کر تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ کامل یقین رکھو، اس ذات نے مانگتے تمہارے صبر کو آزماتے تمہیں تمہارا عالم، تمہارا سرتاج، تمہارا عشق لوٹا دیا ہے۔ یقین کر لو عین، عالم عین کا ہے، ہوگا، رہے گا،
اور آ گیا ہے۔ وہ خاموش ہوا اور گہرا سانس بھرتے اس کی سانسوں کو اپنے سینے پر محسوس کیا اور نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کے چہرے پر بندھی پٹی کو دیکھتے وہ مسکرایا، دل گویا سجدے میں رکھ کے جھک گیا۔ بھیگے چہرے کو دیکھتے اندر میں صرف ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ این، کانوں کے پیچھے بالوں کو عرض سے اس سے انگلیوں کے درد سے پوروں کو اس کے گالوں پر پھیرا، ان کی تڑپ کو سیراب کیا، جو کہ اس کا پسندیدہ عمل تھا کہ وہ اس سے گالوں کی نرماہٹ کو اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ تم سو گئی، پھر شکوہ کرتی ہوں، یہ خواب و فریب ہے۔ اپنے آغوش میں اپنے عشق کو دیکھتے اس سے سر اوپر اٹھا کر پوری سرخ آنکھوں مونتے اپنی بیوی اپنے بیٹے کی سانسوں سے رچی بسی فضا میں گہرا سانس کھینچا، اور ان کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو چپکا کر وہ آخر اپنے مقام تک پہنچ کر سب کچھ پا گیا جو وہ چاہتا تھا۔ اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی جو ہمیشہ اپنی بہن بیوی کو اذیت میں دیکھ کر بھڑکتی تھی۔ اس کے وجود پر بڑے انگاروں میں ٹھنڈک آ گئی جنہیں دیکھتے وہ خود کو آگ میں محسوس کرتا تھا۔ آج وہ منزل پا کر کامیاب ٹھہرا تھا، فاتح بن کر لوٹا تھا۔ ہاں، اس پر اس کی بیوی بہن پر آزمائشیں آئیں، پر اس کے رب نے اس کے بنائے پلان کو ترک کر کے، اپنے پلان سے اس کے سب دشمنوں کو نصف و نابود کر کے اسے اپنی منزل لوٹا دی جس کے لیے وہ ایک حیوان بنا گھومتا تھا۔ بے شک وہ جو کرتا ہے سب بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ہو سکتا تھا اس کے پلان سے سب کچھ کھو جاتا، پر اس کے رب نے اسے اپنے طریقے سے فاتح دلائی جو وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اس دشت وحشت میں فاتح بننا جسے رب نے دنیا میں سیر عالم بنا کر بھیجا۔ سیر کو یاد تھا وہ اذیت بھرا لمحہ جب اس کے سامنے اس کی آزمائش کے آخری پلوں میں، وہ سب سے دل دلا دینے والے پلوں میں تھا، وہ پل جب اس کی عین اس سے دور جا رہی تھی اور اس کا دور جانا اس کے لیے خوشی کا باعث تھا، پر وہ اذیت جو اس سے محسوس کی تھی وہ کیسے بھولتا جب وہ زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑا اسے خود سے دور جاتے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ تب ان پلوں میں جانا تھا کہ جب وحشت خود پر سوار ہو تو کیسا لگتا ہے، جب بے بسی خود پر آئے تو کیسا لگتا ہے، جب کوئی اپنا دور ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ تب اس پر آشکار ہوا کہ عین عالم کی محبت نہیں اس کا عشق ہے، ہاں اس کا عشق ہے، سمیع عالم، عین عالم۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کی ماں سے اس نے جانا کہ عورت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، وہ تو سراپا عشق ہے، چاہے ماں کے روپ میں ہو، چاہے بہن کے یا بیوی کے۔ عشق ذات پاک ہے جو اسے ہوا تھا اپنی ماں بہن اور اب بیوی سے۔ اس سے اذیت کا ہر روپ دیکھا تھا، دنیا کو حقیقت میں گھومتے دیکھا تھا، دشت وحشت میں وجود کو لہو خان دیکھا تھا۔ سیر عالم نے حقیقت میں سیر کو پا کر عشق کو جیتا تھا۔ کتنی دیر وہ اس سے ایسے ہی آغوش میں لیے بیٹھا تھا، پر ایک چوبن یہ تھی کہ جو اس کے دل کو آگ کی طرح جلا رہی تھی کہ اس کی عین پر انتخاب کسی اور کا، وہ اپنی محبت پہ کسی کی نظر بھی برداشت نہ کرے، اور اب کہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے وجود پر ملبوسات کسی اور کے انتخاب کے ہوں۔ مزید ایک پل بھی وہ برداشت نہیں کر سکا کہ ایک دم ہی آگے بڑھتے اسے بیڈ پر ڈالا۔ عالم! کورولین پھر سے اسے دور جانے کی کوشش میں دیکھتی بکھلا کر نیند کی وادیوں سے نکلتی اسے بازو سے جکڑ دی۔ عالم نے حیرت سے اپنے بازو میں اس کی پکڑ پھر اس کے ہراساں تاثرات کو دیکھا۔ تم سو رہی تھی؟ اس سے سر پر ہاتھ پھیرا، کورولین نے فوراً سے سر ہلا دیا۔ جی اس کی معصومیت سے سر ہلانے پر وہ متوسم ہوا۔ میرا دل کر رہا ہے یہیں بس رہ جاؤں جہاں تم اتنی فرما بردار ہو، اور نہ یہاں کتے کا بچہ ہے نہ ہی مٹی، ایک فتنہ ہے، اس کے لیے تمہارا عالم کافی ہے۔ اس سے سنجیدگی سے کہا کہ اپنی بیوی کو یاد کرتے اس کے آنسو پھر سے وٹی کو بھگونے لگے۔ آپ نہ جائیں عالم، مجھے بیبی کی شادی کروانی ہے۔ مسی نے پرومس کیا تھا وہ بیبی کی بیوی کو بھی لا کر دے گی جب آپ آ جائیں گے۔ وہ کھسک کر اس کے پاس آئی اور سسک کر بولتی اس کے گرد اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی۔ اس کی شرٹ پر پھر سے ناک رگڑا، وہ مسکرایا اپنی شرٹ پر جگہ جگہ بھیگے ڈبے دیکھ کر۔ پرومس کے کیا معنی ہے؟ اس سے پوچھ کر لب بھیجے اور انگلیاں اس کے بالوں میں چلائیں۔ وعدہ، مجھے اب انگلش آتی ہے اور یہ وعدے والی فل آتی ہے، اب میں پڑھتے زیادہ تنگ نہیں کروں گی عالم۔
میں اسی نے مجھے پڑھانا چاہوں پر میں نہیں پڑھی کیونکہ مجھے آپ پڑھا سکتے ہیں، وہ غلط پڑھاتی ہے۔ وہ چلنے کو واک کہتی ہے، اب کہاں جے سے چلنا اور کہاں واؤ سے واک؟ کہیں دور تک بھی جے وے میچ ہوتے ہیں جو ان کے معنی ایک ہو جائیں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں پڑھنا، مجھے بس عالم پڑھائیں گے۔ ہاتھ کی ہتھیلی سے گال صاف کرتے بولی، بہت فخر والا کام کیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے، میری جان پر ایک غلطی کر گئی ہو تم۔ واپس اس کے پاس بیٹھے اس سے محبت سے کہا، جہاں وہ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی پر یقین رکھتی، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر ایمان لا رہی تھی، وہیں عالم اپنی عین کو واپس پا کر اس کے یقین رکھنے پر نہال تھا۔ کون سی؟ مسلسل ہونے سے اس کی ہچکیاں بڑھ گئی تھیں کہ بات کرتے مشکل پیش آ رہی تھی۔ تمہیں اس نے غلط بتایا کہ پرومس کے معنی وعدہ ہے۔ اس کے دونوں آنکھوں کو چوم کر اس سے کہا، نہیں عالم، مجھے معلوم ہے اس کا معنی پرومس ہے۔ رومیو بھائی نے کہا تھا پرومس وہ ضرور مجھ سے پھر ملے گا اور فتنے کو واپس آ کر ڈھیر سارا پیار دے گا۔ انہوں نے پرومس کیا تھا یعنی وعدہ۔ وہ ایسے ہی اسے سمجھانے لگی تھی، شاید اس کا عالم انگلش بھول گیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا یہ رومیو نواب وہی ہے جو فقط چلغوزے سے بے وقوف بنانے چلا تھا۔ تمہیں یقین کس پر ہے یہاں؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ پزل سی ہو گئی کہ بوکھلائی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی، کیونکہ اس کا یقین تو وہی تھا، میرے عالم پر، وہی میری زندگی، وہی میرا یقین کامل ہے۔ آگے بڑھ کر اس سے اپنے لب عالم کے سینے پر رکھ کر اسے شرشر کر دیا۔ پھر میں بتاؤں گا، وہی سچ ہوگا نا؟ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جی وہ تو ہے، پر عالم پرومس کو تو سب وعدہ کہتے ہیں نا؟ جی چھک کر بولی۔ سائر ہنس پڑا۔ تم بھول گئی انگلش کے رولز؟ نہیں نہیں، میں نہیں بھولی، میں کچھ نہیں بھولی عالم، اس بار میں کچھ نہیں بھولا سکی، کیونکہ پچھلی بار میں خوف کی شکار ہو کر سب کچھ بھولا گئی تھی، اپنے رب کو یاد نہیں کیا، اس سے سب کچھ بھول گئی۔ پر اس بار میں نہیں بھولی کیونکہ میرے عالم نے مجھے آیت الکرسی پڑھائی تھی اور وہ مجھے یاد تھی، تو میں کیسے کچھ بھول سکتی تھی عالم؟ میں بیمار ہوئی تھی آپ کے دور جانے پر میرا علاج ہوا اور میسی روز صبح رات کو مجھے قرآن پڑھ کر سناتی تھی، پھر میں کیسے بھولتی کچھ؟ مجھے آپ کے ساتھ بتائے ایک ایک پل یاد ہے، میں بھول نہیں سکتی۔ تم سمجھدار ہو گئی ہو اب شہزادی۔ اسے سمیٹ کر خود میں اس سے کہا اور سر پر گال ٹکا کر مسکرایا۔ مجھے امید ہے اب تم نہ کتے سے کھیلو گی نہ ہی مٹی میں، کیونکہ اب تم ایک بچے کی ماں ہو۔ اس سے باور کروایا۔ ہاں میں نہیں کھیلوں گی کیونکہ اب میں اچھی بیوی بنوں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گی، ہمارا روم سنواروں گی، آپ کے کپڑے دھوں گی، انہیں استری کروں گی، ہمارے بچے کو سنبھالوں گی۔ ویٹ اے منٹ، تم اسے کیوں سنبھالو گی؟ میں میڈ ارینج کروں گا، وہ سنبھالے گی، بلکہ ایک نہیں، اس کے ہر کام کے لیے ملازمہ رکھوں گا۔ تم ملازمہ نہیں ہو اس کی، ہماری بات کرو۔ دفاتن اس سے ٹوک کر وہ بیبی کوٹ میں سوئے بیٹے کو دیکھتا سختی سے بولا۔ پورولین حیران رہ گئی کہ اس کے اپنے بیٹے کے لیے میڈ کیوں آئے گی، پر عالم ہماری بات۔ اس کے نچلے لب پر انگلی پھیرتے اس سے محبت بھری سرسنش سے کہا۔ وہ گھبرا گئی، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں چھوڑ نہ جائے۔ میں آپ کے سارے کام کروں گی، آپ صرف مجھے امچل نمکی بنا کر دیں گے۔ برائی آواز میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، بازو اس کی گردن میں ڈال کر چہرہ وہیں چھپا دیا۔ اب میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ مجھے جانا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا عالم، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ، میں نہیں جاؤں گی کہیں، نہ آپ کو جانے دوں گی۔ میں اللہ کو تنگ کر کے آپ کو حاصل کر لوں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری دعائیں سنتے ہیں، میں جب زیادہ تکلیف میں ہوتی ہوں، اکیلی ہو جاتی ہوں دنیا میں، تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں، جیسے پہلے آپ آئے تھے میرے بلانے پر میری زندگی میں، ویسے ہی آپ آ گئے میرے بلانے پر میری زندگی میں۔ بے شک اللہ تم سے پیار کرتا ہے اور تمہاری سنتا بھی ہے۔ اب رو نہیں، ورنہ اس کتے کو باہر پھینک دوں گا۔ اس کی ساری سسکیاں سنتے عالم نے گہرا سانس میں دیکھا اور اس کی شفاف سرائے دار گردن پر اپنے لب رکھے اور اس کی نازک کمر کے گرد دونوں بازو ڈال کر بیڈ سے اٹھا۔ میں نہیں روتی، وہ فوراً سے مسکراتی اپنے آنسوؤں پر سب کے پہرے بٹھانے لگی۔ مجھ سے جب انگلش پڑھو گی تو میرے رولز الگ ہوں گے، جو صرف تم پر لاگو ہوں گے،
اور تمہارا فرض ہے ان پر عمل کرو. جیسے انہوں نے جو پرومس کیا تھا اس کا مطلب جھوٹ ہے. یعنی کہ وہ نہیں آئیں گے تم سے ملنے کیونکہ میں انہیں تم تک آنے نہیں دوں گا. اس سے کہنے پر حورالعین پہلے تو شاکڈ ہوئی، پھر چھٹ سے سر ہلا دیا. شاباش. اسے بازو میں بھر کر وہ باہر سے اپنے بیگز اٹھانے کے لیے آگے بڑھا. پھر وادی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ عالم نے چھپ کر بیگز اٹھائے. تب این نے بوکھلا کر اس کے گردن میں بازو ڈالے ہی تھے کہ اس کے بوکھلاہٹ میں اس کے لب عالم کی گال سے ٹکرائے. جہاں وہ چھینک گئی اس سے مٹ کر گردن میں چہرہ چھپایا، وہیں عالم کے انابی لبوں پر چانددار مسکراہٹ بکھری. آئی وانا لو یو. اس سے بیگز اٹھا کر سیدھے ہوتے گمبھیر لہجے میں کہا. اس کے انداز سے جہاں لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری وہیں لہجے کی معنی ایزی پر سٹ پٹا گئی. آئی وانا لو یو کو وعدہ کہتے ہیں؟ اتنا بڑا اور وعدہ اتنا چھوٹا. وہ سوچنے کے انداز سے اپنے سرخ لب دائیں طرف سکیڑ گئی. جہاں عالم اس کے الفاظ پر ٹھٹک کر رکا تھا وہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی نسیں جیسے اس کے لبوں پر پڑی تو مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی. میں یہی چاہتا ہوں. وہ خود پر ضبط کھو کر بے ساختہ ہی جھکا کہ اس کی رگ روح حوائج سے واقف عین کھلکھلا کر چہرہ مڑ گئی. اتنا بڑا کیوں؟ اس کی ناک کو اپنی گال پر محسوس کرتے وہ جھجکی. آپ کیا چاہتے ہیں عالم؟ میں پوچھ رہی ہوں. وعدہ چھوٹا اور آئی وانا لو یو اتنا بڑا کیوں؟ دونوں کے جذبات سے اندازہ لگا لو. الفاظ کی تعداد مت دیکھو. اور میں کیا چاہتا ہوں؟ اس نے بیڈ پر اسے بٹھایا ہی تھا کہ وہ نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا. اس کی ہر ادا انداز میں خوف جھلک رہا تھا کہ وہ ابھی چھوڑ نہ جائے. عالم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. اس سے سر دیکھ کر یہ کب وہ یقین کرے کہ اس کا عالم ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ گیا ہے. آئی وانا لو یو مطلب وعدہ ہوتا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی ٹکا کر انگلیوں کو اس کی انگلیوں سے الجھانے لگی. وہ خاموشی سے دیکھنے لگا. جب اس نے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے وہاں اپنا لمس چھوڑ کر اس سے ہاتھ کو اپنے دھک دھک کرتے دل پر رکھا، جہاں سے وہ اندازہ لگا گیا کہ وہ کس قدر خوف زدہ ہے. شاباش. میں جو چاہتا ہوں وہ تمہیں اب زندگی کے آنے والے ہر پل میں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنی شہزادی سے. وہ اس کے چہرے پر جھکا، سرگوشانہ انداز سے بولا، اور حورالعین اپنے چہرے پر اس کی دکھتی سانسیں محسوس کر کے پیچھے کھسکنے لگی تھی کہ بھوکلاہٹ جاگتے احساسات میں الجھی. پیٹ پر رکھ کے ہاتھ پھسلنے پر سیدھی پیچھے گری. مسکراتے عالم نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھتے اس کے چہرے کو دیکھا جو لب دبائے اپنی سانسیں بھر رہی تھی. ان نظروں پر پردہ کیوں لگایا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ جھکایا اس پر، جسے محسوس کر کے حورالعین نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں روک دیں. مجھے صرف آپ کو دیکھنا ہے، وہ برائی آواز سے گویا ہوئی. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے بہت ضرورت تھی ان لمحات میں جہاں ہر عورت کو اپنے شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے. میں چاہتی تھی جب ہمارا بیٹا دنیا میں آئے تب ہم مل کر اس کو ویلکم کریں گے، پر آپ نہیں تھے میرے پاس، نہ ہی ہمارے بیٹے کا میسی کے علاوہ کسی نے ویلکم کیا. اس کے ویلکم کے لیے بہت سے لوگ ابھی موجود ہیں شہزادی، اور بہت بےتابی سے عالم کے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں. پر ایک تو بات تمہیں بتا دوں. اسے سنجیدگی سے کہتے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر اس کا چہرہ ایسے ہی سے اپنے سامنے کیا کہ دونوں کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرا گئی. جہاں سال بعد اس کے اچانک موجودگی اچانک سے آنے پر وہ صحیح سے یقین نہیں کر پا رہی تھی، خواب و فریب کی کشمکش میں تھی، وہیں اس کی غربت اس کے حواس سے جوڑ رہی تھی. کون سی؟ وہ مدھم سانس سیدھی سرگوشی سے کم آواز سے بولی. جب میں تمہارے پاس تمہارے قریب ہوں تو تمہیں میرے علاوہ کسی اور کو اپنے ذکر میں نہیں لاؤ گی. نہ ہی اس وقت میں ان لبوں پر کسی کا نام برداشت کروں گا، پھر چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا بیٹی. صرف تمہارا عالم. انگوٹھے سے آہستہ سے اس کے لفظ ہلاتے وہ سرد آواز سے بول رہا تھا کہ حورالعین کی حقیقت میں سیٹھی گم ہو گئی. بیبی کا؟ اس سے اٹک کر کہا. اس کے لبوں کو دیکھتے اس کی بے وقوف بات پر عالم نے کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا. کون سا بیبی؟ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ پوچھے گی. صرف تو صرف ہوتا ہے، پھر بیبی کہاں سا آ گیا؟ ہمارا بیبی. عالم، آپ ہمارے بیبی کو بھول گئے؟ آپ کیا کیا بھول گئے؟ آپ آئے، آپ نے ایک بار بھی مجھ سے آنکھوں کا نہیں پوچھا. آپ آئے اچانک اور مجھے منایا بھی نہیں.
آپ آئے کب سے مجھے رلا رہے ہیں؟ آپ نے ایک امچل نمکی کا چمچ بھی نہیں کھلایا۔ میں کیا کروں اب؟ میرا عالم بدل گیا ہے، اسے ہمارے بیبی کا نہیں معلوم۔ میسنی، وہ اس سے شکایت کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اکا بکا عالم ایک دم سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ چھٹ کر اس کے بازو کو تھام گئی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ این میری جان، اسے حقیقت میں روتے دیکھ کر عالم کی آنکھیں لہو ہونے لگیں، اسے اندر سے تکلیف ہونے لگی اسے روتے دیکھ کر۔ ہمارا بیبی فتنہ، میری شہزادی، تو میں اس سے ملوں گا نا، میں اسے صبح ملوں گا، ابھی وہ سو رہا ہے اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر… وہ کہتا کہتا رک گیا کہ وہ کیا بتاتا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر جیلس ہونے کی فیلنگز آتی ہیں، اس کی مسکراہٹ میں وہ نمایاں ہوتے ڈمپلز اس کی شہزادی کے اسے جلا دیتے ہیں۔ جب جب وہ دیکھتا ہے تو وہ نمونہ مسکرا کر اسے جھلسا دیتا ہے۔ کیا ہوا عالم؟ کیا ہوا ہمارے بیٹے کے چہرے کو؟ ہین کا دل جیسے بند ہونے کو آ گیا، اس سے رونا بھول کر عالم کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کچھ نہیں، بہت خوبصورت ہے اور معصوم بھی۔ اسے پریشان دیکھ کر اس کے بال سنوارتے، دل پر پتھر رکھ کر اس سے بتایا پر جھوٹ بولتے اس کے دل پر بوجھ آ گیا، اور اس کے تاثرات ایسے تھے گویا خود پر سب کے پہاڑ بٹھائے ہوں کہ اس فتنے نے آتے ہی اس سے جھوٹ بلوایا، پر دوسرے ہی پل وہ بے خود رہ گیا جب اس کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ دیکھی۔ آپ کو معلوم ہے اسے جنم دیتے مجھے سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ یہ میری طرح نور کے اجالے سے محروم نہ ہو۔ ایک صدمہ آپ کے پاس نہ ہونے پر مار رہا تھا، دوسرا یہی تھا کہ میں بہت اکیلی تھی عالم۔ وہ اذیت بھری غصے وقت کو یاد کرتے ہنس پڑی۔ آپ حقیقت ہے نا عالم؟ وہ درد گرب سے بولی، لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں جیسی اذیت تھی جسے وہ اس کے اندر چھو رہے ہوں۔ عالم نے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں الجھاتے ایک دم اسے کھینچ کر قریب کیا، اور دوسرے پر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے نازک کمر کو جکڑتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اچانک سے اس افتاد پر جہاں ہرولین کا دماغ گھوم گیا تھا وہیں اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے اس کی بند آنکھوں کے پیچھے تارے ناچ گئے، انہیں ڈھال سی ہوتی اس کی شدت میں اس کے کندھوں پر ہاتھ مارنے لگی، پر وہ نظر انداز کرتا اس کے نرم لمس میں کھویا رہا اور لمحہ پر لمحہ اپنے انداز میں شدت بڑھا دی کہ وہ اس کے شانوں کو جکڑ جاتی۔ ایسا تو اس کا عالم نہیں تھا، اس حد تک جنونی تو وہ نہیں تھا کہ اس کی سانس سے خود میں قید کر لے، اپنے بالوں میں چلتی سہلاتی اس کی انگلیاں اور اپنے نگوش پر جنونی اس کا لمس کہ کچھ نہ سوچتے جب وہ تڑپ اٹھی تھی تب اسی گردن میں اپنے ناخن کھوپ دیے۔ عالم ان کی بچگانہ حرکت پر مسکراتا ہوا آگے کی طرف جھکتے اسے بیڈ پر ڈالا۔ ہاں، میں حقیقت ہوں۔ ہلکے سے اس کے لہو پر اپنا لمس چھوڑ کر وہ دور ہوا تو ہرولین نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اس پر جھکا، اس کی سانس خود پر محسوس کرتا، اس کے نڈال حالت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارا بیبی مطلب پپی، وہ غصے سے گرانے لگی تھی کہ اپنے بیٹے کی نیند کا خیال کرتے کھوٹی کھوٹی آواز سے بولی۔ ہمارا بیبی؟ عالم کی آواز سن جھلا اٹھے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے تم سے، وہ کتے کا بچہ ہے، تم بار بار اسے ہمارا بچہ کیوں بنا رہی ہو؟ وہ کتا ہے، کتا ہے اور کتا ہے، خبردار اس کا ذکر بھی آئندہ میرے سامنے کیا یا تو اس کتے کو آئندہ میرا بچہ کہا۔ اس کی تھوڑی کو پکڑے وہ سخت غصے سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی ستم گیری پر جہاں رونے کے لیے اس کے لب پھیلا تھا وہیں اپنے بیبی کو بار بار کتا کہنے پر اس کا دل بھاری ہو گیا۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ نے ساری زندگی صرف مجھے تکلیف دی ہے، کبھی ریسٹورنٹ کے پیپرز پر دھوکے سے نکاح تو کبھی میری پسند پر پابندیاں لگانا، کبھی چھوڑ کر جانا تو کبھی ڈانٹنا۔ وہ پھر سے رونے لگی کہ عالم نے دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ میں آئی وانا لو یو کرتی ہوں، ساری بری باتیں آپ کی آپی کو بتاؤں گی، کس طرح آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اسے سینے سے ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتی بولی کہ اس کا جملہ سن کر عالم کہہ لگا اٹھا۔ بتا دینا انہیں میں نے ابھی کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، شکایت لگانا اسے کہ میں نے یہاں اپنے لب رکھ کر تمہاری سانسوں کی ساری راہیں بند کر دی اور انہیں خود میں اتار لیا۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اس سے اپنی ناک کو اس کے گال سے سہلایا۔ نہیں بولتی، شرم سے سرخ ہوتی وہ اس کی پیٹھ پر شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے منمنائی، اس سے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ کو آف کیا اور اسے سمجھنے سے پہلے
اس کے لبوں پر زنجیریں لگاتے اس کے وجود کو اپنے ہتھیار میں کہہ دیا۔ پورولین اس کے ارادے بھام کا شرم سے مرنے جیسی ہو گئی کہ پھڑ پڑائی، پر اس کے آگے کون سی مذمت کی طاقت رکھتی تھی؟ وہ پور پور کو اس کی شدت بھرے لمس سے سیراب ہوتے محسوس کرتی، اس کے منتخب کردہ لباس سے ملبوس ہو کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ این، اس کے بالوں میں انگلیوں کو سہلاتے ہوئے وہ لیمپ کی روشنی میں اس کے وجود پر اپنے لباس کو دیکھ کر سکون بھرا سانس لیتے مسکرایا۔ میں نہیں جواب دے رہی، وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر خفگی سے بولی۔ اب تو اس کی آنکھوں کا نور آ گیا ہے اور وہ اس سے کیسے نظریں چار کرے گی؟ دل کی نسوں سے تو وہ اسے دیکھتی تھی، پر اب آنکھوں سے تو پریشانی یہ بن گئی تھی کہ ایک سنہرا پل ہوگا جب وہ اپنی ابتر ہوئی دھڑکنوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے عالم کو دیکھے گی۔ وہ پل کیسا ہوگا جب دونوں کی نسیں چار ہوں گی؟ کہاں؟ اس سے اٹھتے دیکھ کر عالم نے اس کے بالوں کو ہاتھ پر لپیٹا اور قریب کیا کہ وہ بے بسی سے وہیں ٹک گئی، پر اف بھی نہ بولی۔ یقین ہو گیا میں آ گیا ہوں؟ اس کے بالوں کو سائڈ کرتے اس سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ جی میں وہ پانی پی لوں، ہم گھر چلیں، وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ پر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی این کے پاس ہوں، اسے محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم حقیقت ہو شہزادی؟ اس سے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے آہستہ سے اسی کمر میں پاس اٹھانا اور شرارت میں بولا، نہیں عالم، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ کچھ دیر پہلے کے انداز کو یاد کر کے وہ ایک دم بھکلا کر اس سے دور ہوئی اور ننھے قطروں کو ماتھے سے صاف کیا، جبکہ اس کا اگلا قدم سوچتے ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور دل فل سپیڈ سے بھاگ رہا تھا، جیسے پستیاں توڑ کر آج ہی باہر آ جائے گا۔ ویسے میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، پر میری ساری خوش فہمیاں۔ وہ کہتے لب بھینچ کر پاس ٹیبل پر رکھے ٹرے کو اٹھاتے دوسرے ہاتھ سے ہورولین کے پاسوں کو جکڑ کر اپنی سمیت کھینچا اور اپنے آغوش میں بھر لیا۔